बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी उस वक्त से नहीं निकल पाते जिस वक्त हमें जिंदगी में इतना सुकून मिला हो कि वो सुकून सारी जिंदगी का हासिल हो। ऐसा कुछ ही उसके साथ भी हुआ था। जो थी तो एक गरीब लड़की, लेकिन ख्वाब उसने बड़े बड़े देख लिए थे, जो ना तो पूरी तरह शर्मिंदा ताबीर हो पाए थे और ना वो उन ख्वाबों को हकीकत बनने देख कर ज्यादा देर खुश हो पाई थी, क्योंकि खुशियों का वो वक्त उसके लिए बहुत कम अरसे के लिए आया था। उसका नाम सायका था, जिसकी उम्र इस वक्त 18 साल थी। उसके घर में सिर्फ 4 लोग थे: दादा, दादी, माँ और खुद वो। उसका बाप उसकी पैदाइश के 2 साल बाद ये दुनिया छोड़कर चला गया था, और फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो उस पर सौतेला बाप मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात यह कि ज़माने वालों का भी डर था, जो रणवे मर्द को तो दूसरी शादी की इजाज़त दे देते हैं, मगर वहीं जब एक बेवा औरत दूसरी शादी का नाम ले तो उसे बेशरम और बेहया कहा जाता है कि दूसरी शादी करके क्या करना है। एक बेटी है, उसी को पालो और उसकी अच्छी परवरिश करो, यही तुम्हारा सहारा बन जाएगी। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि बड़ी होकर जब वही बेटी शादीशुदा हो जाएगी और वो रुखसत होकर ससुराल चली जाएगी तो फिर भी तो वो तन्हा ही रह जाएगी। उसके सास ससुर भी आखिर कब तक उसके साथ रहेंगे? जिंदगी की डोर कब कट जाए क्या पता चलता है। वो अपने ससुराल में ही रहती थी, क्योंकि भाभीियों को उसका और उसकी बेटी का वजूद बोझ लगता था, और अपने सास ससुर के साथ रहने लगी थी, क्योंकि वो भी अकेले ही होते थे। सायका के दादा नाबीना थे, जबकि दादी अभी सेहतमंद थी, जो घर के अक्सर कामों में उसका हाथ बटाती थी। उसकी माँ हिना एक दर्जन थी, जो लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। वो सिलाई का सारा काम घर में ही किया करती थी, मगर जब भी किसी के कपड़े देने जाना होता या कोई चीज़ मंगवानी होती तो वो सायका को ही भेजा करती थी, क्योंकि अगर वो खुद ही सामान लेने या कपड़े वगैरह देने जाती तो उसका बहुत वक्त ज़ाया हो जाता, जिसकी वजह से आमदनी में कमी होती थी। एक हिना की कमाई ही थी जिससे उस घर की रोटी रोजी चल रही थी। ऐसे में सायका भी जब बड़ी हुई तो 10वीं जमात पास करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसकी आमदन इतनी नहीं थी जिससे उसकी पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त किए जाते, इसीलिए हिना ने उसे मजीद नहीं पढ़ाया था। उनकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा सायका की दादा की दवाइयों पर खर्च हो जाया करता था। गांव के आधे लोग उन्हीं से कपड़े सिलाई करवाया करते थे, क्योंकि उनके हाथों में सफाई बहुत थी, और गांव के आधे लोग खुद ही अपने कपड़े सिलाई किया करते थे। सायका ने जब से होश संभाला था उसने खुद को उसी घर और गांव में पाया था। ये जगह उसकी जाय पैदाइश थी, और यही नहीं बल्कि उसके दादा दादी सायका के बाप की पैदाइश से भी पहले यहाँ आकर बस गए थे और यहीं रहने लगे थे। सायका को बाप की बेहद हसरत थी। जब वो गांव के बाकी बच्चों को अपने अपने बाप से लाड करते और अपनी फरमाइशें पूरी करवाते या नखरे दिखाते देखती तो उसके दिल में भी हसरत जागती कि उसका बाप भी जिंदा होता तो वो भी उससे ऐसे ही प्यार करता, उसकी हर फरमाइश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी करता, जो उससे बिना किसी गर्ज के बेहद प्यार करता। अगर आज उसका बाप जिंदा होता तो उसकी और उसकी माँ की जिंदगी ऐसी ना होती, बल्कि वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। वो तब 15 साल की थी जब उसके दिल में नए बाप की ख्वाहिश पैदा हुई थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ दूसरी शादी कर ले ताकि वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी जिए। उसका भी एक बाप हो जो उससे बेहद मोहब्बत करे और उसे बेटी होने का मान दे। और जब इस ख्वाहिश का इजहार उसने अपनी माँ से किया तो उसकी माँ ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। हालात और माशरे की नज़ाकतें हिना बखूबी समझती थी। जब हिना के सामने उसकी एक ना चली तो वो अपनी दादी और अपने दादा के पास पहुंच गई कि उसकी माँ की शादी करवा दें ताकि उसे बाप मिल जाए। मगर उसके दादा दादी ने भी सख्ती से उसे टोक दिया कि आइंदा ये जिक्र कभी न सुना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक बेवा औरत को शादी नहीं करनी चाहिए, ना ही ये फेल उसकी इज्जत बढ़ाता है बल्कि उसकी इज्जत कम करता है। सायका के दादा दादी ने कहा कि अगर माँ की शादी करवानी है तो फिर तुम्हें हमेशा हमारे पास रहना होगा, जबकि तुम्हारी माँ शादी के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। सायका ये शर्त सुनकर बौखला गई थी, क्योंकि अपनी माँ के बगैर रहने का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। तभी उसने अपनी माँ की दूसरी शादी करवाने और अपने लिए नया बाप लाने की कोशिशें तर्क करके अपनी माँ की शादी की बात ही भुला दी और एक बार फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ होने की कोशिश करने लगी। सायका को अपनी जिंदगी बेहद अजीब और बोरिंग सी लगती थी। जब भी किसी किस्म की कोई खुशी या मुसरत नहीं थी, बस रोज की तरह सुबह उठना, खाना बनाकर खाना, सफाई करना और फिर कपड़े सिलाई करना, या बाजार से कुछ सामान लेने जाना, फिर दोपहर का खाना बनाकर खाना, फिर कपड़े सिलाई करना, फिर शाम का खाना खाकर सो जाना। उसका रोज का यही मामूल था जिससे वो उकतास ही गई थी।
وہ اپنی زندگی کا بھرپور لطف لینا چاہتی تھی، مگر اس کی غربت اسے اس کام سے روک دیتی تھی اور اس کا منہ چڑھاتی ہمیشہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس دن وہ اکتائی ہوئی سی کسی کے گھر سلے ہوئے کپڑے دے کر واپس لوٹ رہی تھی، جب نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ پگڈنڈی پر چلتی کھیتوں کی طرف چل نکلی۔ ہرے بھرے کھیتوں میں کئی کسان اور ان کی گھر والیاں کام کر رہی تھیں۔ کہیں کہیں کوئی بچہ بھی نظر آ رہا تھا جو اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ ہرے بھرے سبز کھیتوں نے اس کی اکتائی ہوئی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب مسکرانے لگی تھی، اور یوں ہی مگن سے انداز میں وہ ہرے بھرے کھیتوں اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو دیکھتی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ چلتی چلتی وہ ایک کنویں کے قریب چلی گئی تھی، جس کے کنارے پر ایک بڑا سا بیری کا درخت موجود تھا۔ یہ کنواں ہمیشہ خشک رہتا تھا اور یہاں پانی نہیں آتا تھا۔ اس نے ہنا سے ایک بار پوچھا تھا کہ اس کنویں کے بارے میں، تب ہنا نے اسے بتایا تھا کہ جب اس کی شادی سائکا کے باپ سے ہوئی تھی تب سے یہ کنواں اس نے خشک ہی دیکھا ہے، لیکن سائکا کے باپ نے ہنا کو بتایا تھا کہ پہلے یہ کنواں بہتا تھا اور اس میں پانی بھی آتا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یہ کنواں خشک ہو گیا اور لوگوں کو کافی وقت تک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب کافی عرصے تک اس کنویں سے پانی نہ آیا تو لوگوں نے مجبوری میں اپنے اپنے گھروں میں نلکے لگوانے شروع کر دیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلا نلکا سرپنچ کے گھر میں لگا تھا، جہاں سے سارا گاؤں اپنی ضروریات کا پانی لے کر جاتا تھا، لیکن کب تک ایسا چلتا؟ تبھی سب نے پیسے جوڑ جوڑ کر نلکا لگوانے کا انتظام کر لیا، اور یوں سب کی مشکلات حل ہو گئیں، اور اس کے بعد کبھی کسی نے اس کنویں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کسی چیز کو یاد بھی تبھی کیا جاتا ہے جب اس چیز سے کوئی مطلب یا فائدہ ہو، ایسی چیز تو پھر ہر کسی کے لیے ناکارہ ہو جاتی ہے جو اسے نفع نہ دے۔ اس وقت شام ڈل رہی تھی اور سائکا کا بھی گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تبھی وہ بیری کے درخت سے بیر توڑ توڑ کر کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچ کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک طرف لمبی سی رسی نظر آئی جو لوہے کے ڈول کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس رسی کو اٹھا کر اس کی مضبوطی چیک کی اور پھر اسی بیری کے درخت کی ایک مضبوط شاخ سے باندھ کر اس کا جھولا بنایا، اور پھر اس میں لکڑی کی ہموار لکڑی ڈال کر اس میں بیٹھ گئی اور مزے سے جھولنے لگی۔ کوئی بھی اسے اس ویرانے میں ایسی حرکتیں کرتا دیکھتا تو یقیناً اس پر ہنستا، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز بس خود میں مگن تھی۔ یہاں سے کافی دور کھیت موجود تھے اور یہ کنواں بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا، اور ادھر زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ جب وہ جھولے لے لے کر تھک گئی تو اس نے جھولے لینے بند کر دیے۔ اس نے پیر زمین پر ٹکائے اور گہرا سانس بھر کر ٹھنڈی تازہ ہوا اپنے اندر اتارنے لگی، لیکن تبھی اچانک سے کسی نے اس کے جھولے کی رسیوں کو تھام کر پہلے پیچھے کو کھینچا اور پھر آگے کو چھوڑ دیا، اور وہ ایک بار پھر جھولا جھولنے لگی۔ خود بخود جھولا ملنے پر اس نے خوف سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے سے ہو کر پھر پیچھے کو آئی تو ایک بار پھر کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے کو دھکیلا۔ اس کی نظریں پیچھے ہی تھیں اور اس نے خود دیکھا تھا کہ وہاں اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے پیر زمین پر ٹکائے اور پھر جھولے سے نیچے اتر آئی۔ نیچے اتر کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن سوال یہ تھا کہ جب یہاں کوئی نہیں تھا تو پھر اس کو جھولا کس نے جھلایا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، جسے تم ڈھونڈ رہی ہو تمہارے پاس کھڑا ہے۔ اس آواز پر اس نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا تو پھر بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی ایک بار دوسرے کان میں وہی سرگوشی گونجی تو اس نے تھک کر ہار کر پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اتنا کہہ کر وہ اب کی بار پھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے ایک خوبصورت اور حسین نوجوان لڑکا ظاہر ہوا۔ وہ تقریباً 20 سال کا لگ رہا تھا، جس کا رنگ بے حد گورا اور نقوش بے حد تیکھے تھے۔ اس کے سنہری خوبصورت سے نرم ملائم بال تھے جو ہوا کے دوش پر لہراتے اسے مزید وجیح بنا رہے تھے۔ سائکا کی نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اس کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں آیا کہ وہ اچانک آیا کہاں سے۔ وہ تو بس اس کی مسکراہٹ میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ مغرب کی اذان تو کب کی ہو چکی ہے۔ اس لڑکے نے سائکا کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی اور چونک کر ارد گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے لڑکے کو نظر انداز کر کے واپس جانے لگی جب اس لڑکے نے اسے پکار کر روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ سائکا نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سائکا ہوں اور اسی گاؤں میں رہتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ آج سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں یہاں دیکھا۔ اس لڑکے نے کہا، میں اپنے گھر سے بہت کم نکلتا ہوں، اسی لیے تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کے جواب پر سائکا نے سر ہلایا اور واپس جانے لگی کہ اندھیرا پھیل چکا ہے، اور ہنا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ سائکا زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہے۔ اس لڑکے نے اسے جاتے دیکھ کر کہا کہ رکو، میری بات تو سنو، مگر سائکا نے کہا ابھی اسے گھر جانا ہے، کل وہ دن کے وقت آئے گی، تب جو کہنا ہو کہہ لینا۔
اس کے جواب پر اس لڑکے نے سر ہلا دیا تو وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آنے کے بعد ہنا نے اور اس کی دادی نے اسے ڈانٹا کہ وہ کہاں کر رہ گئی تھی، جس پر اس نے بہانہ بنایا کہ جس کے کپڑے دینے گئی تھی اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، کھلے پیسے لاتے لاتے دیر ہو گئی۔ ہنا نے اسے آئندہ دیر نہ کرنے کی ہدایت دے کر اسے مزید کچھ نہ کہا، تو وہ بھی سب کے ساتھ کھانا کھا کر اور اپنے دادا کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کا دھیان اس لڑکے کی طرف چلا گیا جو بے حد حسین لڑکا تھا، اور شاید ہی اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا دیکھا ہو۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہیں کا ہے مگر گاؤں میں کم نکلتا ہے، لیکن اسے نہیں یاد پڑتا کہ اس نے کبھی اس لڑکے کو گاؤں میں دیکھا ہو۔ اس سوال کو ذہن سے جھٹک کر وہ اس کا نرم و ملائم لہجہ یاد کرنے لگی جو اسے بالکل پھول بکھیرتا ہوا سا لگا تھا۔ اسے وہ لڑکا بے حد اچھا لگا تھا، اتنا کہ اسے لگنے لگا کہ اس لڑکے سے اسے پیار ہو گیا ہے۔ ویسے بھی جس عمر میں وہ تھی اس عمر میں لڑکیاں یوں ہی جذباتی سی ہو جاتی ہیں، پہلی ہی نظر میں کسی بھی حسین لڑکے پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کم عمری میں حسن یوں ہی آنکھوں کو بھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک اسے یاد آیا تھا کہ کیسے وہ بنا نظر آئے اسے جھولے دے رہا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا، اور اچانک سے کہیں سے نمودار ہوا تھا، اور یہی چیز اسے پریشان کر گئی تھی کہ کوئی بھی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تب تو وہ جلدی میں تھی، تبھی اس نے اس بارے میں نہ زیادہ غور کیا اور نہ ہی اس لڑکے سے کچھ پوچھ پائی جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اب اسے کل کا بے صبری سے انتظار تھا جب وہ اس سے ملنے جاتی اور اسے سوال کرتی کہ جو اس کے دل و دماغ کو الجھا رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں سائقہ نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور اسے بھی یقین تھا کہ وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ یہی سب سوچتی سوچتی کب گہری نیند میں اتری اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اسے باہر سے جانوروں کے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ باہر کتے تیز تیز بھونکتے جا رہے تھے جبکہ بکریاں بھی منمنانے لگی تھیں، ایسے جیسے انہوں نے اپنے آس پاس کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کر لیا ہو۔ اچانک ہوتے شور سے سائقہ کی آنکھ کھلی تو باہر سے آتے شور پر ناگواری سے سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ جانوروں کو جا کر دیکھ سکے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ وہ اپنا جوتا پہن کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو دور باڑے میں بندھی بکریاں زور زور سے منمنا رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے اس طرف بڑھی تو اس نے کسی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھا، اور اس کا رخ دوسری طرف تھا جس کی وجہ سے سائقہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ وہ اسے چور سمجھ کر تیزی سے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے اچھا سبق سکھا سکے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا ڈنڈے والا ہاتھ بلند کیا اور تیزی سے اسے مارنے لگی، لیکن تبھی وہ اچانک ہی اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ سائقہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے وہ لڑکا یاد آیا جو اسے کنویں کے پاس ملا تھا، وہ بھی تو یوں ہی اچانک کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دائیں بائیں پلٹ کر اسے ڈھونڈتی اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ نہایت گرم اور تپتا ہوا ہاتھ تھا جس نے اسے پکڑا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ جھٹکنا چاہا تبھی وہ اس کی طرف مڑا، مگر اسے دیکھتے ہی سائقہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیختی ہوئی پیچھے کو کھسک گئی تھی۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آدمی کے 2 نوکیلے سینگ تھے، اس کا چہرہ بڑا سا تھا اور قد عام آدم زادوں کی نسبت کافی بڑا اور بھاری بھرکم۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے نیلا رنگ اس کی آنکھوں میں ملا دیا ہو۔ چہرے اور ہاتھوں کی جلد کافی کھردری سی تھی جس کے انداز بے حد سخت تھے۔ وہ اسے دیکھے بغیر مسلسل چیختی جا رہی تھی، تبھی کسی نے اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے جانی پہچانی آواز سن کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ روتی ہوئی اپنی ماں کو ساری بات بتانے لگی، جسے سن کر وہ ایک پل کو چپ ہو گئے، پھر کہا کہ رات کے وقت تمہیں ایسا وہم ہوا ہوگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اکثر رات کو ڈر کر انسان کو وہم ہو جاتا ہے، میں ان بکریوں کو دیکھ لیتی ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں نے اس کی پشت تھپ تھپائی تو اسے حوصلہ ہوا اور اس نے کچھ دیر پہلے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنا وہم سمجھ کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کی ماں نے بکریوں کو دیکھا جو کہ اب بالکل چپ کر چکی تھی، پھر سر جھٹک کر خود بھی سونے کے لیے چلی گئی۔ سائقہ نے کمرے میں قدم رکھا اور بغیر سامنے دیکھے پلٹ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور باہر جو کچھ ہوا اس بارے میں سوچتی بستر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا دھیان نیچے زمین کی طرف تھا، تبھی وہ سامنے بستر پر بیٹھے وجود کو نہیں دیکھ پائی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ بستر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رکی کیونکہ سامنے ہی اسے زمین پر 2 پاؤں نظر آ رہے تھے۔ پاؤں سے ہوتی اس کی نظر اس کے وجود پر اور چہرے پر جا کر رکی۔ یہ وہی تھا
جو کچھ دیر پہلے باہر تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر رکی ویسے ہی ایک بار پھر وہ زور سے چیخی، مگر اس سے پہلے کہ اس کی آواز کمرے سے باہر جاتی اس آدمی نے اپنی گہری بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے سائقہ کو دیکھا تو سائقہ کو اس کی آنکھوں سے نیلی شعاعیں نکلتی محسوس ہوئی اور تبھی اس کی آواز کہیں غائب ہو گئی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی مگر اس کی آواز بند ہو گئی تھی اور بالکل بھی نہیں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگی اور روتی ہوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اب چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ سائقہ نے ارد گرد اس سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی جب اس کی نظر ایک طرف رکھی چھری پر پڑی۔ اس نے تیزی سے وہ چھری اٹھا کر اسے مارنی چاہی مگر تبھی نہ جانے اس آدمی نے کیا کیا کہ وہ چھری اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتی ہوئی جا کر سامنے دیوار پر پیوست ہو گئی۔ سائقہ نے حیرت اور خوف سے سامنے دیوار میں نصب چھری کو دیکھا اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھا جو بے حد بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس سے پہلے کہ سائقہ راہ فرار کا مزید کوئی طریقہ ڈھونڈتی، اس نے سائقہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا بستر پر لے گیا اور اسے ایک جھٹکے سے بستر پر چھوڑا تو وہ لیٹنے کے انداز میں گر گئی۔ وہ آدمی بستر پر اس کے قریب کچھ فاصلے پر بیٹھا تو سائقہ نے ایک دم خوف سے اپنی آنکھیں میچیں، مگر جب کافی دیر تک اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں وہی لڑکا بیٹھا نظر آیا جو اسے کنویں کے پاس ملا تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں وہی لڑکا موجود تھا، جبکہ اس عجیب سے آدمی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سائقہ نے ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے نے پوچھا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ سائقہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں کچھ دیر پہلے وہ عجیب سا آدمی تھا، جبکہ اب اس کی جگہ یہ لڑکا موجود تھا جو اچانک ہی کہیں سے بھی نمودار ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی بھی تو اسی طرح اچانک ہی آتا اور چلا جاتا ہے۔ اچانک سائقہ کے ذہن میں جھماکا سا اور اس نے خوف سے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ نہ جانے اسے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آدمی اور یہ لڑکا دونوں ایک ہی ہیں۔ اس نے خوف سے کپ کپاتے لہجے میں کہا کہ تم وہی ہو نا جو کچھ دیر پہلے مجھے مارنا چاہ رہے تھے؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہ رہا تھا، میں تو بس تمہیں شور مچانے سے روک رہا تھا کہ کہیں تمہارے گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ میں نہیں چاہتا۔ سائقہ اس کی بات سن کر گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس بات کی تردید نہیں کی تھی کہ وہ بھی وہی آدمی ہے یا نہیں۔ اس نے سائقہ کو خود سے گھبراتے دیکھ کر کہا، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، اسی لیے اب مجھ سے دور بھاگنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر سائقہ نے سانس روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ جس پر اس لڑکے نے کہا، میرا نام زمات ہے اور میں ایک جن ذات ہوں، میں جنات کے شہنشاہ کا یعنی کہ جنات کا ہونے والا شہنشاہ ہوں۔ ہم اسی کنویں میں رہتے ہیں جہاں میں تم سے ملا تھا۔ میں پہلی ہی نظر میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اسی لیے تم سے ملنے یہاں تک چلا آیا، اور تم گھبراؤ مت، میں کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور جو کچھ دیر پہلے تم نے دیکھا وہ میرا اصل روپ تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے اب سے وہ تمہارے سامنے اسی روپ میں آیا کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے میری محبت کو خوشی سے قبول کر لو۔ وہ کچھ جتاتے اور سخت لہجے میں کہہ کر ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور اس کا گال سہلا کر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ سائقہ ہکی بکی بیٹھی رہ گئی۔ وہ ایک جن ذات تھا۔ سائقہ کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنی اصلیت بتا کر گیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اسے اپنا پابند کرنے کی دھمکی بھی دے کر گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر زمات کے بارے میں سوچتی رہی، جو تھا تو ایک جن ذات لیکن وہ جنات کے ایک شہنشاہ کا بیٹا تھا جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ چاہے جانے کا احساس بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ تبھی کچھ ہی دیر میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ زمات ایک جن زادہ تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ زمات کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اگلے ہی دن اسی کنویں کے قریب پہنچی تھی جہاں اس کے آتے ہی زمات بھی آن حاضر ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی سائقہ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جسے سن کر وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا تھا۔ زمات اور سائقہ کافی دیر بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے اپنے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور پھر مغرب کے بعد ہی سائقہ کو گھر واپسی کا خیال آیا تھا۔ یوں ان کی زندگی اور محبت ایک ڈگر پر چل نکلی۔ زمات اور سائقہ ایک دوسرے کی محبت میں بے حد ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔ سائقہ روز مغرب کے بعد گھر آنے لگی تھی۔
جس سے ہنا کو اس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی گھر سے باہر اتنی دیر تک نہیں رہی تھی۔ سماعت کا جب دل چاہتا وہ راتوں کو سائقہ کے گھر آ جاتا اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے رہتے جو نہ جانے کیوں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ سماعت ایک جن ذات تھا اور آدم زادوں کے حوالے سے اس پر کچھ حدود نافذ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک سائقہ کے قریب نہیں جا پایا تھا۔ وہ سائقہ کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اسے جو چاہیے وہ لا کر دیتا تھا، وہ زیورات ہوں یا پیسے ہوں یا کوئی بھی اور چیز، اور سائقہ بھی بے دھڑک ہو کر اس سے مانگتی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے ہنا کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر وہ بتاتی تو وہ لازمی یہ سوال کرتی کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے، اور وہ اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، تبھی اس نے یہ چھپایا تھا۔ ہنا نے سائقہ کے رویے میں تبدیلی کو واضح طور پر محسوس کیا تھا، مگر پوچھنے پر سائقہ ہمیشہ ہی ٹال جایا کرتی تھی۔ ہنا یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی، لیکن کچھ بھی کر پانے سے قاصر تھی۔ اسے وہ رات اچھے سے یاد تھی جب آدھی رات کو سائقہ نے اسے بتایا تھا کہ اس نے یہاں کسی عجیب سے آدمی کو دیکھا ہے۔ تب تو اس نے اس بات کو سائقہ کا وہم جان کر جھٹک دیا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں وہ اس بات پر یقین کر رہی تھی۔ ہنا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس بات کا پتہ چلا کر رہے گی وہ جاتی کہاں ہے۔ تبھی اس دن جب سائقہ گھر سے نکلی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ سائقہ گھر سے نکل کر کھیتوں کو پار کر کے اس ویران کنویں کے قریب چلی آئی تھی جو کئی سالوں سے خشک تھا۔ اس کنویں کو دیکھ کر ہنا کا حلق خشک ہو گیا۔ اچانک سائقہ بولنے لگی جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہو، مگر ہنا کو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ باتیں کس سے کر رہی ہے۔ تبھی وہ مزید الجھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد سائقہ درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی اور پھر وہ خود بخود جھولنے لگی۔ ہنا نے دیکھا کہ اس نے جھولے لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی اسے خود بخود جھولے مل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہنا کو پسینہ آنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائقہ کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن اسی پل سائقہ جھولے سے اتری اور کسی کا ہاتھ تھامے کنویں کی جانب بڑھی۔ ہنا کو اس شخص کا ہاتھ تو نظر نہیں آیا، مگر سائقہ نے اس کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کنویں کی منڈیر پر پہنچ کر اچانک سائقہ رکی اور پھر غائب ہو گئی۔ ہنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تیزی سے چیختی ہوئی کنویں کے قریب آئی، لیکن سائقہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، لیکن اسے سائقہ کہیں بھی نہ ملی اور وہ وہیں غشی کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف سائقہ زمات کے ہمراہ آج اس کے محل جانے والی تھی اور اس بات کو لے کر وہ بے حد خوش تھی۔ تبھی وہ یہاں چلی آئی تھی اور زمات کے ساتھ باتیں کر کے جھولے جھول کر اب وہ زمات کے ساتھ اس کے محل آ گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہنا سب کچھ دیکھ چکی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ محل بے حد شاندار تھا، وہاں ہی جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ ہر چیز بے حد خوبصورت تھی اور اتنی قیمتی، شفاف اور جدید کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے کسی بھی چیز کو چھوا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی یا اس کے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی۔ اس راستے میں چوگوں میں مبوس کئی جنزادوں اور جنزادیاں ملی تھیں، جن میں سے کسی نے بھی اس کی طرف بڑھنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ زمات اس کے ساتھ تھا۔ وہ بھی اپنے اصلی روپ میں، تو کوئی بھی غلام جن اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا، جبکہ محل کا شہزادہ اس کے ساتھ تھا۔ زمات کے اصلی روپ سے اسے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار زمات اسے اپنی اصلی روپ میں ملا تھا اور وہ اسے اسی روپ میں قبول کر چکی تھی۔ زمات آج اسے اپنے باپ سے ملوانے لایا تھا، کیونکہ وہ اسے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے یہیں لے آنا چاہتا تھا، جس پر سائقہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی آئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ زمات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ زمات اسے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چھوڑ کر شہنشاہ جنات سے ملنے چلا گیا تھا، تاکہ اسے سائقہ کی آمد کے بارے میں بتا سکے۔ اس کے جانے کے بعد سائقہ نے اپنے بڑے سے پرتعیش کمرے کا جائزہ لیا، جو شہزادوں کی طرح شایع نشان تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چھوتی اور حیران ہوتی اور خوش ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جب کافی دیر تک زمات کمرے میں نہیں آیا تو بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک اسے اپنے پیر کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ درد بڑھتا ہوا پنڈی سے ہوتا ہوا ٹانگ پر اور پیٹ پر اور گردن اور سر تک جا پہنچا۔ درد اتنا شدید تھا کہ ایک پل کو اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اچانک اسے اپنا وجود بے حد بھاری لگنے لگا، سر بھی بھاری اور بوجھل سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا تپ رہی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، جس سے اسے تیز چبھن کا احساس ہوا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھی اور ساری صورتحال کو سمجھنے لگی، اور ابھی وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک خود بخود بغیر ارادے کے اٹھی اور ہوا میں اڑنے لگی۔ اس نے خوف سے خود کو دیکھا، مگر اس کا وجود اس کے بس میں نہیں تھا۔ اچانک اڑتی ہوئی زور سے جا کر سامنے والی مضبوط دیوار سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ ایک زور سی چیخ اس کے حلق سے نکلی، مگر تبھی اس نے دونوں مٹھیوں میں
اپنے بال جکڑے اور تیزی سے انہیں کھینچنے لگی۔ درد سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، مگر وہ خود ہی اپنے بال چھوڑ نہیں پا رہی تھی، بلکہ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بال اکھڑ کر اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اچانک ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں نے خود بخود اس کے بال چھوڑ دیے تو کئی بال جڑوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گئے، جنہیں دیکھ کر ایک بار پھر وہ چیخ اٹھی۔ اس کا جسم سے کنٹرول بالکل ختم ہو گیا تھا اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک وہ نیچے سے اٹھی اور گول گول گھومنے لگی، اتنی تیز کہ شاید ہوا بھی اتنی تیز نہ گزرتی ہو، اور اس وجہ سے اس کا سر پہلے سے زیادہ بھاری ہوتا ہو گھومنے لگا۔ اچانک ہی وہ چکر کھا کر زمین پر گری اور پہلے کی نسبت وہ سنبھلتی ایک بار پھر فضا میں معلق ہوئی، اور اب کی بار وہ خود بخود اڑتی ہوئی کمرے کے دروازے کے راستے باہر نکل گئی۔ اس کا جسم اب بھی بھاری تھا اور اس کے کنٹرول سے باہر تھا۔ وہ اڑتی ہوئی سب سے اوپر منزل پر پہنچی اور پھر ایک دم سے نیچے گرنے لگی۔ ایک دم سے اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا اور واپس اس کے قابو میں آنے لگا، لیکن اب کیا فائدہ؟ یہ محل کوئی 5-6 منزلہ تھا، جہاں سے اب وہ وسیع عریض ہال میں گر رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے محل میں گونج رہی تھی۔ اچانک اس کا رخ زمین سے چھت کی طرف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں سے وہ گری تھی وہاں ایک بے بالوں والی جن زادی کھڑی اس کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ یقیناً اس نے اسے نیچے پھینکا تھا۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی نیچے گر رہی تھی اور پھر گرنے کے خوف سے اچانک اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی۔ اب تو شاید وہ مرنے ہی والی تھی، تو ہوش میں رہ کر کرتی بھی کیا؟ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی آنکھ کے کھلتے ہی پہلی نظر چھت پر پڑی تھی، جہاں فانوس لٹک رہا تھا جو روشنیوں سے جھلملا رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ مر کر جنت سے آ گئی ہے، مگر تبھی اس کے کانوں میں زمات کی آواز گونجی جو سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد کا احساس ہو رہا تھا، مگر ہر احساس پر موت کا احساس بھاری ہوتا۔ اسے سب کچھ بھولا گیا تھا۔ وہ زمات کو دیکھ کر رونے لگی کہ وہ مر جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ زمات نے اسے چپ کروایا تو اس نے زمات سے پوچھا کہ وہ بچ کیسے گئی، جس پر زمات نے بتایا کہ میں شہنشاہ جنات سے بات کر رہا تھا جب اچانک پورے ہال میں آدم زادوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ تبھی جنات ہال میں جمع ہو گئے تھے اور اب تمہیں گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں بھی وہاں پہنچا اور پھر تمہیں گرنے سے بچایا۔ سائقہ نے کہا کہ ایسا ہوا کیسے؟ میرے جسم سے میرا کنٹرول ختم ہو گیا اور مجھے یاد ہے وہاں ایک جنزادی تھی جس نے مجھے نیچے گرایا اور مجھے اتنی چوٹیں پہنچائیں۔ جس پر زمات کوئی بھی جواب دیے بنا اسے لے کر باہر نکلا اور پھر وہاں سے ہو کر ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک جنزادی کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ وہی جنزادی تھی جس نے سائقہ کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ اس جنزادی نے سائقہ کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تبھی زمات نے اسے بتایا کہ یہ میری منظور نظر ہے اور جلدی ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور اسے تم پسند نہیں آئی، تبھی تم پر حملہ کر کے تمہیں مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے تمہیں تکلیف پہنچانے کی سزا ملے گی۔ میں نے شہنشاہ جنات سے بات کر لی ہے، اب ہم دونوں کی جلد ہی شادی ہو جائے گی، تب تک تم آرام کرو۔ اتنا کہہ کر وہ سائقہ کو لیے کمرے میں آ اور اسے وہاں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا، اور سائقہ تو یہ سن کر چپ ہو گئی تھی کہ زمات کی کوئی منظور نظر بھی تھی، وہ بھی اس کی نسل کی جنزادی جو اسے اتنی تکلیف پہنچاتی رہی تھی۔ اس نے اب تک شہنشاہ جنات کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ جنزادوں کو آدم زادوں سے شادی یا میل ملاپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو پھر شہنشاہ جنات کیسے اس کی شادی کے لیے مان گیا تھا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں بھی رات ہو گئی تھی اور زمات بھی واپس نہیں آیا تھا۔ یہ جگہ اتنی پراسرار اور خوفناک تھی کہ سائقہ کو اکیلے سوتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ہر جگہ جانوروں کی گردنیں سروں سمیت لٹک رہی تھی، اتنا اندھیرا اور وحشت تھی، اور اوپر سے تنہائی کہ سائقہ کو اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں یہ بات بھی اس کے خوف کا باعث بن رہی تھی کہ وہ اس وادی میں اکیلی تھی، جہاں صرف ایک زمات ہی اس کا خیر خواہ تھا، باقی سب تو دوسری نسل کے تھے جو جب چاہتے اسے نقصان پہنچا دیتے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ وہ گئی کہاں ہے۔ گھر میں وہ تنہا بھی ہوتی تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، جبکہ یہاں تو وہ اکیلی ہی تھی اور کوئی خیر خواہ بھی نہیں تھا، اور تب اگر زمات اسے نہ بچاتا تو اب تک وہ لقمہ اجل بن چکی ہوتی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کی آنکھ نامانوس سی بو سے کھلی جو اس کے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب جلنے کی سی بو تھی جس میں دوسری بدبوئیں بھی شامل ہو رہی تھیں جو کسی چیز کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن تبھی اس نے اپنی گردن پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔
उस गिरफ्त में इतनी तपिश थी कि उसे अपनी गर्दन कहीं उबलती और हड्डियां पिघलती हुई महसूस हो रही थी। तकलीफ का एहसास पूरे जिस्म में फैल रहा था। वो दर्द से अपना सर तकिए पर दाएं से बाएं पटकने लगी, मगर उसकी गिरफ्त में कमी ना आई। तकलीफ के एहसास से उसे अपनी आंखें खोलकर देखी तो अचानक उसकी नजर अपना गला दबाती उसी जिनजादी पर पड़ी जिसने कल उसे नुकसान पहुंचाया था। उसने उससे अपना आप छुड़वाना चाहा मगर नाकाम रही। अचानक से उसने साका की गर्दन जोर से दबाते कुर्रा कर कहा, तुम मुझसे मेरा सम्मान नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक आदमजादी होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक जिनजादी के हम सफर पर नजर रखो। इतना कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ सायका के मुंह पर मारा कि उसके हवास झुनझुना उठे। सायका ने तकलीफ की शिद्दत से हकलाते हुए कहा कि शहंशाह जिन्नात और जमात तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो। उसकी बात सुनकर वो कहका लगाने लगी और बोली कि शहंशाह जिन्नात जम्मात की तरह बेवकूफ़ नहीं जो एक आदमजादी को अपने कबीले की शहजादी बना दें। उन्होंने ही मुझे तुम्हें जान से मारने का हुक्म दिया है। उसकी बात सुनकर सायका की आंखें खौफ से फैल गईं। इसका मतलब था कि यहाँ एक जम्मात के अलावा उसका कोई भी हमदर्द नहीं था और सारी उम्र यहाँ रहना उसके बस से बाहर था। जमात उसके साथ साय की तरह रहकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। एक ना एक दिन उसे यहाँ मार दिया जाता। जमात से मोहब्बत एक तरफ, लेकिन उसे अपनी जान भी प्यारी थी। जिंदगी ना होती तो जमात की मोहब्बत का क्या करती। मुख्तलिफ सोचों ने उसके जहन को परागंदा किया हुआ था। अचानक उसने अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करते तेजी से उसके हाथ झटके और बेड से उतरकर नीचे की तरफ भागी, मगर तभी उस जिनजादी ने सायका के बाल दबोचे जिससे वो चीख उठे। सायका ने अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए अचानक उसके सीने पर हाथ रखा और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। उसके आयतुल कुर्सी पढ़ते ही न सिर्फ उस जिनजादी की भयानक चीखें और पूरे महल में गूंज उठी, बल्कि सारे जन्नात भी अपने अपने कमरों से निकलते धाड़े मारने लगे। उनकी दहाड़ों में तकलीफ थी, जैसे वो कर्राह रहे हों। सायका एक पल को घबराती, मगर उसने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसके साथ साथ वो दूसरा कलाम में पाक भी पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बाहर जन्नात की चीखों पुकार और तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। वो जिनजादी उसको एक झटके से छोड़कर पीछे हुई और कराहती हुई नीचे गिरने लगी। सायका तेजी से बाहर आई तो पूरा हॉल जिनजादों और जिनजादियों से भरा हुआ था, जिनके शोर और चीखों पुकार से सायका के कानों से खून बहने लगा था। उसे देखते ही सारे जिन्नात उस पर हमलावर होने लगे, जिस पर वो एक पल को घबराई, मगर याद आते ही उसने तेजी से कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे सब एक झटका खाकर उससे दूर हुए और नीचे गिरकर तड़पने लगे। वो रोती जा रही थी और पाक कलाम पढ़ती जा रही थी कि अचानक उसकी नजर जम्मात पर पड़ी। वो भी तकलीफ से कर्रा रहा था। सायका ने उससे कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसे जिनजादी से तुम्हारे बाप के कहने पर मुझे जान से मारना चाहा, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतना कहकर सायका ने अपने कानों से रिश्ता खून साफ किया और तकलीफ से कर्रा ही। जमात ने उसके कानों से बहते खून को देखकर सर हिलाया और फिर उसके पास आने लगा। सायका को लगा वो भी उसे तकलीफ पहुंचाएगा, तभी ऊंची आवाज में फिर से कलाम पाक पढ़ने लगी, जिस पर जमात कराने लगा और तकलीफ पर जब्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। हम दो मुख्तलिफ नस्लों और दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मिलन नामुमकिन है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, ताकि तुम और मैं अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकें। उसकी बात सुनकर सायका ने आयतुल कुर्सी पढ़नी बंद की तो सारे जन्नात उसकी तरफ लपके, मगर तभी जम्मात ने अचानक कुछ पढ़कर उन सब पर फूंका तो वो सब पीछे जा गिरे। जम्मात अपने असली रूप में आया और धाड़ कर कहा कि दफा हो जाओ सब के सब, खबरदार अगर अब बाहर आए तो। वो सब उस शहजादे के गुलाम थे, तभी सर झुकाते तकलीफ से कर रहे अपने अपने ठिकानों में घुस गए। जमात उन सबको भगाकर सायका के पास आया तो सायका ने उसके अलग हाथ जोड़ दिए, जिस पर जमात ने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं तुम्हें, अपनी जान बचाने के लिए जो करना पड़ा तुमने किया। ये हम दोनों की सज़ा है जो हम कुदरत के उसूलों के खिलाफ जाने का सोच बैठे थे और ये भूल गए थे कि हम दो मुख्तलिफ नस्ल और दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका मिलन नामुमकिन है। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जमात ने उसका हाथ थामा तो उसे अपना हाथ सुलगता हुआ महसूस हुआ, जिससे उसने आंखें मीच लीं। तभी उसे अपना कदम ज़मीन से उड़ते हुए महसूस हुए। कुछ पल बाद जमात ने उसे आंखें खोलने का कहा तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, जहां वो कुएं के पास बाहर खड़े थे। कुएं के करीब ही हिना भी बेहोश पड़ी थी, जिससे सायका को अंदाजा हुआ कि उसने सब कुछ देख लिया है। सायका ने जमात से कहा कि कुछ ऐसा करो कि हम घर पहुंच जाएं और
میری ماں سب بھول جائیں، جس پر وہ سر ہلا کر سائقہ کا ہاتھ تھامے ہنا کے قریب آیا اور دوسرے ہاتھ سے ہنا کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ کچھ پل بعد ہی وہ ہنا کے گھر پر موجود تھے، جہاں اب ہنا چارپائی پر لیٹی سو رہی تھی۔ سماعت نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا اور پھر کچھ دیر بعد پڑھنا بند کر کے اس کے سر پر پھونک ماری اور سائقہ سے کہا کہ اب یہ سب کچھ بھول جائے گی۔ سماعت نے اپنا رخ سائقہ کی طرف موڑا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ میری وجہ سے ہوا ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت آسان لگا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سوچ لیا تھا۔ میں نے تمہاری جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تمہیں خطرے میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، اور اب میں تمہیں نہ کبھی نظر آؤں گا نہ یاد آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ سائقہ کچھ سمجھتی، اس نے سائقہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑھا، جس سے سائقہ بے ہوش ہو گئی۔ سماعت نے اسے چارپائی پر لٹایا اور ایک آخری نظر اسے دیکھ کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن سائقہ اور ہنا سو کر اٹھی تو وہ اس کنویں، ضماد اور جنات کے بارے میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ہنا اور سائقہ ایک بار پھر اپنی معمول کی زندگی میں مگن ہو گئی تھی، مگر انہیں سائقہ کے کمرے سے قیمتی زیورات اور کپڑے وغیرہ ضرور ملے تھے جو ضماد کے دلائے ہوئے تھے، مگر وہ ضماد کو بھول گئی تھی۔ تبھی انہیں دیکھ کر کچھ حیرت زدہ تھی، لیکن پھر سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ ان زیورات سے اس کے حالات بے حد بدل گئے تھے اور ان کی زندگی بے حد سہل ہو گئی تھی، جس پر وہ خدا کی شکر گزار تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔